अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है सब्र, गुस्सा और गम की कैफियत इस्लाम और साइंस की रोशनी में। इंसान के अंदर ये तीन कैफियतें सब्र, गुस्सा और गम रोज़ आना इंसान इससे गुज़रता है। आइए जानते हैं कि इस्लाम की रोशनी में इन तीन इमोशंस को, इन तीन कैफियतों को हैंडल करने का तरीक़ा क्या है और साइंटिफिकली ऐसी चीज़ों का, ये तीन इमोशंस का फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट बॉडी में क्या होता है और कुरान मजीद हमें कैसे इस पर रहनुमाई देता है। सबसे पहले आइए एक बात करते हैं गुस्से की। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो इंसान अगर खड़ा हुआ हो तो बैठ जाना चाहिए और अगर बैठा हुआ हो तो लेट जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब इंसान को गुस्सा आ जाता है तो कुरान और हदीस का मुताला करके हमें नतीजा निकलता है कि उसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये बताता है कि गुस्से की जो कैफियत है वो दरअसल शैतान की वजह से है। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि शैतान तुम्हारे खून की रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। तो यहाँ एक बहुत अहम मालूमात हमें मिली है कि गुस्सा हम समझते हैं कि हमारी अपनी तरफ से है, लेकिन दरअसल कि शैतान जिसको ये एबिलिटी होती है, जिसके पास ये ताकत होती है कि आपके इमोशंस को वो अफेक्ट करे, आपके खून के रफ्तार में वो दौड़ता है और आपको गुस्से में लेकर आता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो इंसान को करना चाहिए जब वो गुस्से में आ जाए, तो जैसे कि हदीस में आया है कि अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा हो तो लेट जाए, और साथ ही साथ उसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि खाली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेने से काफ़ी हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की बहुत बड़ी बरकत है। इसमें हम अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ कर रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला को कि या अल्लाह सुब्हाना ताला आप हमें शैतान से दूर कर दीजिए। और इस्लाम में दुआ की बहुत बड़ी अहमियत आई है। तो यहाँ पर जब हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं तो शैतान, चाहे आप समझे कि वो बहुत बड़ा शैतान हो, आपको हमेशा ज़्यादा गुस्से में लेकर आता हो, चाहे वो किस भी क़ुव्वत का शैतान हो, बड़े से बड़ा शैतान भी इस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से भाग जाता है। तो गुस्से का हल इस्लाम ये देता है कि उस इंसान को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। अगर हम देखेंगे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जाम्पल में कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात को कैसे सुलझाते थे, क्या वो गुस्से में आते थे, क्या उनका तरीक़ा होता था। अगर आप सीरत का मुताला करेंगे तो हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में नहीं आते थे, बल्कि इंसान को उसकी गलती का एहसास समझा कर दिलाते थे। यहाँ पर एक इंसिडेंट हमें मिलता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज़ ना पसंद करते थे तो सिर्फ इतना कहते थे कि तुम्हारे माथे पर धूल लग जाए। यहाँ पर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में नहीं आते थे और आपके तरीक़े में, समझाने के तरीक़े में गुस्से का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करें तो उनको गुस्से से समझाने का तरीक़ा इस्लाम नहीं बताता, बल्कि इस्लाम उनको गुस्से में वो माहौल को गुस्से से बाहर निकालने का सिस्टम बताता है। जैसे कि एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ बात कही जिस पे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए आयशा, तुमने तो ऐसी बात कही है कि वो अगर बात समंदर में डाल दी जाए तो पूरा समंदर जहरीला हो जाए। यहाँ पर गौर कीजिए कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कुछ ना पसंद आए तो वो इस तरीके से समझा करके सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं, ना कि उसको डांट कर, ना कि उसको डपट कर। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी
اپنے ہاتھ سے کسی جانور یا انسان کو نہیں مارا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی نرم اور بہت ہی محبتی تھا، وہ غصے کا نہیں تھا۔ اور ہمارے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل سب سے بیسٹ اگزامپل ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرتے تھے وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم stands at the best character، سب سے بہترین شخصیت اگر اس سرزمین پر چلی ہیں تو وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غصے کا طریقہ اسلام کے باہر ہے۔ غصے میں آنے سے انسان کو روکا گیا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہنے کے لیے یہ ہمیں ایک بہترین نسخہ ملتا ہے غصے کو دور کرنے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سائنس غصے کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اور بہت ہی خطرناک بات آپ سننے جائیں گے کہ سائنس غصے کے تعلق سے کتنی اہم اور کتنی خطرناک باتیں بتاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ہارٹ ریٹ اس کا بہت انکریز ہو جاتا ہے۔ عام طور پر 70 بیٹس پر منٹ یا 80 بیٹ پر منٹ پر دل چلتا ہے، لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو 160 بیٹس پر منٹ اس کا دل مارتا ہے، یعنی کہ بالکل ڈبل سپیڈ میں انسان کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ 120/80 نارمل بلڈ پریشر ہے، جو جا کر 220 ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈبل ریٹ پر انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ غصہ اس کے ہارٹ ریٹ کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے بلڈ پریشر کو افیکٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پینکریاٹک ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ پینکریاٹک ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو گلوکوز کی شکل میں خون میں ہمارا کھانا پھر رہا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا یعنی اس کو کم کرنا یا زیادہ کرنے کا کام پینکریاس کرتا ہے، اور یہ چیز بھی غصے سے افیکٹ ہوتی ہے۔ اور غصہ جب آتا ہے تو 2 قسم کے ہارمونز ہمارے باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، ایک ہے ایڈرینلین، اور یہ ہارمونز ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین یہ فلائٹ اینڈ فائٹ ہارمونز کہلاتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ یہ ہارمونز جب ہمارے جسم میں حرکت میں آتے ہیں، جب انسان کو یا تو بھاگنا ہوتا ہے کسی پریشانی سے یا پھر لڑنا ہوتا ہے، اسی لیے ان ہارمونز کا نام فلائٹ یا فرائٹ ہارمون رکھا گیا ہے۔ جب یہ ہارمونز ہمارے جسم میں دوڑتے ہیں تو تب ہمارے پیٹ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ گلوکوز ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ گلوکوز کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو وہ ہانپنے لگتا ہے، یعنی اس کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، سانس لینے میں اس کو کمی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو جسم ہے وہ آکسیجن ڈیمانڈ کرتی ہے، اسے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ غور کریں گے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ کانپنے لگتا ہے۔ وہ کانپنے کا ایکشن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں گلوکوز کی کمی ہو رہی ہے، یعنی اتنی شدید طریقے سے باڈی میں ریاکشنز ہو رہے ہیں۔ اور سب سے خطرناک ریاکشن جو باڈی میں ہوتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فلائٹ اور فرائٹ ہارمونز یعنی ایڈرینلین جب ریلیز ہوتا ہے جسم میں تو تب انسان کا جسم اپنے آپ پر ہونے والے نقصان سے بچانے کی تیاری کرتا ہے، یعنی جسم یہ سمجھتا ہے کہ اب شاید آپ کو کوئی مارنے والا ہے اور آپ کے جسم سے کچھ خون نکل آنے والا ہے یا آپ کو تیزی سے دوڑنا ہے، تو انسان تیاری کر لیتا ہے، یعنی اس کا جو جسم ہے وہ تیاری کرتا ہے آنے والے نقصان کی۔ اس تیاری میں ایک یہ تیاری ہوتی ہے کہ انسان کا بلڈ کلاٹ ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان کو مار لگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ دیر کے بعد آپ غور کریں گے کہ اس پر خون جم جاتا ہے۔ تو یہ جو خون جمنے کا پارٹ ہے، یہ جو بلڈ کلاٹنگ ہے، یہ دراصل اس کی تیاری فوراً شروع ہو جاتی ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اور یہ تیاری دراصل انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں
اور اگر وہ حد سے زیادہ غصے میں آ جائے تو باڈی تیاری یہ کر لیتا ہے کہ یہ سمجھ بیٹھتی ہے باڈی کہ مجھے کچھ نقصان پہنچنے والا ہے، انسان کو کچھ خون نکلنے والا ہے، اس لیے جلدی سے خون کو جمایا جائے۔ تو حالانکہ ویسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، انسان صرف غصے میں ہوتا ہے لیکن خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے جسم میں تھوڑے سے بھی حصے کا خون جم جائے تو وہ بلڈ ویسلز کے ذریعے سے، خون کی رفتار سے کے ذریعے سے دل اور بھیجے برین پر پہنچ کر انسان کو سٹروک دے سکتا ہے یا ہارٹ اٹیک دے سکتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ بات بہت فیمس ہے کہ ہارٹ پیشنٹس اکثر حد سے زیادہ ایموشنل ایکٹیویٹی، غصہ نہیں برداشت کر پاتے اور میسو ہارٹ اٹیکس ان کو ہوتے ہیں۔ تو غصے سے جو نقصانات ہیں وہ بہت معمولی نہیں بلکہ بڑے ہی سیریس ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے سے منع کیا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کو کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کی جان کا نقصان ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر لے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شیطان کی جو کوشش ہے انسان کو ختم کر دینے کی، اور بلڈ کلوٹنگ جو آپ کے خون میں ہو رہا ہے جس سے بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے، اس کو ناکامیاب کرنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان غصے میں آ جائے تو پھر اپنا چہرہ دیکھ لے کہ غصے کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہو گئی ہے، تاکہ وہ غصے کو کنٹرول کر سکے۔ اور آج سائنسدان بھی آپ کو کہیں گے کہ غصہ آنے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو روک لیں تاکہ یہ تمام کیفیت سے آپ کے باڈی پر بھاری اثر نہ ہو۔ ایک اور کیفیت جو زیادہ غصے جس کو آتا ہے ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو غصے میں آتے ہیں انہی کو جو ہے پیٹ کے السر کی شکایت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہارمون کی ایکٹیویٹی آپ کے پیٹ کے اور ہاضمے کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ غصے میں آنا پیٹ کے لیے بھی ہانیکارک ہو سکتا ہے، پیٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ غصے سے بہت ہی خطرناک حالات پیش آ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اور اپنے آپ کو غصے سے باہر نکالنا، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، جو مزاج ہوتا تھا، جو طریقہ ہوتا تھا کام کو کرنے کا، سمجھنے کا، وہ اپنانے سے انسان کے خود کا فائدہ ہے۔ اسی لیے ایک فیمس کہاوت ہے انگلش میں، "It is not for the anger that you will be punished, but the anger will punish you itself." یعنی کہ غصہ خود آپ کو سزا دیتا ہے۔ آپ جو غصے میں آ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی سزا نہیں دیتا، لیکن غصہ خود آپ کو سزا دے دیتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں صبر کی کیفیت انسان کے جسم میں کیا ہوتی ہے، اور ہمارے اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے صبر کے پہاڑ والے جو نبی ہے وہ ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو 5 نبی ہے یہ لوگ بہت زیادہ یعنی صبر کا پہاڑ ان میں مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو نبی ہیں ان کی قوموں نے ان کو بہت ستایا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اگزامپل، سب سے پہلی مثال جو ہمیں انبیاء اکرام میں ملتی ہے وہ صبر کی ملتی ہے، کہ انبیاء اکرام نے اپنے قوموں کے اوپر کتنا صبر سے اسلام کو پہنچانے کا کام کیا۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا سب سے بیسٹ اگزامپل طائف کا اگزامپل ہے۔ جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو جاتے ہیں اور وہاں پر طائف کی زمین ایسی ہے کہ بالکل نوکیلے پتھر، جیسے کہ کوئی انسان کانچ پر چل رہا ہو، بالکل نوکیلے پتھر، اور پیدل پورے طائف کا سفر کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے اوپر چڑھنا ایک گاڑی سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اتنا ڈسٹنس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عمر میں چل کر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اسلام کا پیغام ان لوگوں کو بتایا جائے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو سردار ہوتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور اپنے جو شہر کے
جو بچے گلی کے بچے اور گلی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم دے دیتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا دیے جائے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برستے ہیں کہ جسم کا کوئی ایک چھوٹا حصہ بھی باقی نہیں رہتا جس میں سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون نہ بہا ہو، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے دیجئے، ہم یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں طائف کو دبا دیں گے۔ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، جب آپ پر کوئی ایک پتھر بھی مارتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہمیں غصہ آ جاتا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں بدلہ لینے کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن دیکھیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تم ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی آنے والی نسل میں اسلام قبول کر لیں تو میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین اگزامپل، اتنا بیسٹ اگزامپل شاہد ہی اس سرزمین پر ہوا ہوگا جتنا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صبر کی کیفیت اس طائف کے میدان میں بتا دی۔ اور آگے جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی طائف کے قوم میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی آئے، تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ہوئی۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اتنے سال جو مکہ کے رہنے والے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستائے تھے، جو کفار قریش ان پر ظلم کیے تھے اور ان کو اپنے ہی گھر سے نکال دیے تھے، اپنے زمین سے ان کو نکل کر ہجرت کر بڑے ہی غم کے ساتھ مدینہ جانا پڑا تھا، جب وہی لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی تو تب سب لوگ ویٹ کر رہے تھے، سب صحابہ ویٹ کر رہے تھے کہ ان پر بدلہ لیا جائے، لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اعلان کرتے ہیں اليوم یوم المرحمہ، کہ یہ دن تو آج کا رحمت کا ہے، میں سب جو کچھ مکہ کے لوگ ہیں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ سب سے بیسٹ اگزامپل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صبر کا بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہی کیفیت ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹیچر ہوں تو اپنے اسٹوڈنٹس پر صبر سے پیش آئے، اگر آپ بہن ہوں تو اپنے چھوٹے بھائیوں پر صبر سے پیش آئے، اپنے بچوں پر صبر سے پیش آئے، اگر آپ کوئی امپلائی ہو اور آپ کے امپلائر ہو اور آپ کے کوئی امپلائیز ہے تو آپ ان پر صبر سے پیش آئیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیرت کو پڑھ لیا جائے، قرآن مجید کو پڑھ لیا جائے، حدیثوں کو معلوم کر لیا جائے، لیکن پھر وہی چیز ہمارے لائف میں اپلائی نہیں کیا جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، زندگی کے ہر پہلو پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی انسان کی بات کو لے کر ہمیں اتنی بہترین رہنمائی مل رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کے تعلق سے سب سے بیسٹ بات جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو مدد مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں نستعین بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو ہمیں کہیں بھی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان کے زندگی پہ مشکلات آتی ہے تو کہیں اور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ملتی، بس ہمیں نماز اور صبر دونوں کو پکڑ لینا ہے۔ اب آئے جانتے ہیں کہ سائنسدان کیا کیفیت بتاتے ہیں صبر والوں کی۔ سائنسدان آپ کو بتاتے ہیں کہ جب انسان معاف کر دیتا ہے، جب انسان صبر کر لیتا ہے تو ہمارے جسم میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو کچھ نقصانات غصے سے یا غم سے ہوتے ہیں وہ تمام مٹ جاتے ہیں، اور انسان کے جسم میں ایسی نہ صرف عام حالات بلکہ بہت اچھی کیمیکل ریاکشنز ہوتی ہے۔ عام طور پر جو کیمیکل ریاکشنز ہمارے باڈی میں ہوتی ہیں، جب ہم معاف کر دیتے ہیں کسی کو تو ہمارے جسم میں ایسی کیمیکل ریاکشنز ہوتی ہیں جو ہماری صحت کو اور اچھی کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ تمام کیمیکل ریاکشنز کو باڈی میں کنٹرول کرتا ہے، اور ذہن جس طریقے سے فنکشن کرے گا باقی کی جسم بھی اسی پہلو پر فنکشن کرتی ہے، اور جب ذہن کام ہوتا ہے، جب صبر کرنے والا ہوتا ہے، جب ریلیکسڈ ہوتا ہے
تو آپ کے جسم کی کیفیت بھی ریلیکسڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان خوشحال رہتا ہے اور اس کو کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے پہلو پہ پہلو ہر ایک بات پر انسان کو کس طریقے سے اسلام رہنمائی دے رہا ہے اور کیسے سائنس اس کے تعلق سے وہی بات کو اور کنفرم کر رہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ یہ تمام معلومات قرآن مجید کے ساتھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ساتھ 1400 سال پہلے آ چکی ہیں، اور آج اس ماڈرن لائف سٹائل میں ہمیں یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو رہنمائی ہیں صبر پہ، غصے پہ، غم پہ، آج ہمیں سائنسدان بتانے کی وجہ سے اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ غم کے تعلق سے بھی سائنسدان آپ کو بتاتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ غم میں ہو جاتا ہے، سب سے بڑا نقصان غم کا سوسائیڈل تھاٹس ہے، اور سوسائیڈ ایک مین وجہ ہے غم زدہ لوگوں کے مرنے کی، کیونکہ جب انسان سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے وہ پوری زندگی پہ سے امید چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر اسلام جو حل آپ کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس زندگی کو دیکھ کر اگر زندگی گزارے گا تو پھر سوسائڈ ہی اس کا راستہ ہوگا، لیکن اگر انسان آخرت کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارے گا تو تب انسان کی زندگی اس کو گزارنا، اس کی پریشانیوں کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسلام کی لاجک یہ ہے، اسلام کی رہنمائی یہ ہے، اسلام کی گائیڈنس یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اور کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ تمام آخرت کو مد نظر رکھ کر اس دنیا کو چلانے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور یہ بات ہم غور بھی کر رہے ہیں کہ جب انسان سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، جب آخرت پہ چھوڑ دیتا ہے تو تمام کے تمام حالات، تمام کی تمام کیفیت اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے غم سے لڑنا، اس کے لیے غصے سے لڑنا، اس کے لیے صبر کرنا، یہ تمام آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بولنے کے لیے بہت آسان ہوتی ہیں لیکن عمل کرنے میں اتنی ہی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب انسان اپنی ذہن کو، اپنی ذہنی کیفیت کو صحیح کر لے تو تب اس کے لیے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اب میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں دعا کی اہمیت کو سمجھا کے، جو کہ غصہ، صبر اور غم کے تعلق سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اور دعا کے تعلق سے ایک حدیث بتا کر میں آپ کو اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کیا ایسی دعا جس سے وہ اپنے رحم کے رشتے نہیں کاٹتا، یعنی کہ ایسی دعا نہیں کرتا جس سے وہ کہہ رہا ہے اللہ کو یا اللہ میرا رشتہ میرے بھائی سے توڑ دے، ایسی دعا نہیں کرتا، نہ ہی کوئی گناہ کی دعا کرتا ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 چیزیں کرتے ہیں۔ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو جلد سے جلد قبول کر لیتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں اٹھا کر رکھ لیتے ہیں جب بندے کو اجر کی ضرورت ہوگی، یا نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی وہ دعا مانگتا ہے اس کا ایکول اماؤنٹ، اس کا ایکول نقصان اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس زندگی میں جینا بھی اس کے لیے خیر ہے، اس کے اندر جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ اگر آتی ہیں تو بھی اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ صبر سے اسے اجر ہے، اور اگر اس کی زندگی خوشحال ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔